नाजरीन खुशामदीद, आप देख रहे हैं इस्लामिक ट्रेजर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। बहुत से सवालात हैं जो आपको बेचैन कर रहे हैं, आप उनके जवाबात चाहते हैं और आप अल्लाह से बार बार दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन आप कश्मकश में हैं। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अल्लाह मेरी बात सुन रहा है कि नहीं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह अभी आपसे बात कर रहा है, आपको निशानियां भेज रहा है जो आप शायद नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम 5 ताकतवर निशानियों पर बात करेंगे कि अल्लाह आपसे राब्ता कर रहा है और आप उन पैगामात को कैसे पहचान सकते हैं। नंबर 1, जब आप अचानक किसी चीज के बारे में बेचैनी या बेआरामी महसूस करते हैं। कोई फैसला है जो आपको बेआराम कर रहा है, या कोई गुनाह जो आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन आप बेसुकून हैं, बेचैन हैं, तो ये एक इत्तेफाकी एहसास नहीं है। अल्लाह आपको देख रहा है, वो आप तक खामोश पैगाम पहुंचा रहा है। अल्लाह का आपको सही रास्ते पर वापस लाने का तरीका है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में ज्यादा मजबूत है। तो ये जान रखें कि जब आपका दिल आपको किसी गलत चीज से दूर करता है तो ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत भरा रिमाइंडर है कि आप अपने आमाल पर दोबारा गौर करें। ये अंदरूनी कश्मकश अल्लाह का आपको सीधे रास्ते पर रखने का तरीका है। नंबर 2, अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है जब एक मखसूस आयत या पैगाम बार बार आपकी जिंदगी में जाहिर होता है। आप उसे कुरान पढ़ते हुए देख सकते हैं, किसी लेक्चर में सुन सकते हैं, या सोशल मीडिया पर शेयर होते हुए देख सकते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का आपकी तवज्जो किसी अहम चीज की तरफ मबजूल कराने का तरीका है। जब आप ये देखें तो उस पैगाम पर गौर करें कि ये आपकी मौजूदा सूरत हाल से कैसे कनेक्टेड है और अल्लाह आपकी रहनुमाई किस तरफ कर रहा है। नंबर 3, कई बार हम अपनी जिंदगियों की प्लानिंग करते हैं, टारगेट मुकर्रर करते हैं और उनके हुसूल के लिए अनथक मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक कुछ रुकावटें आ जाती हैं या नाकामियां दिल शिकन हो सकती हैं। खास तौर पर जब आपने बहुत मेहनत की हो, ताहम ये समझना जरूरी है कि ये लम्हात महज इत्तेफाकी बदकिस्मतियां नहीं हैं, बल्कि ये दरअसल अल्लाह की तरफ से जानबूझकर दी गई निशानियां हैं जो आपको मुमकिना नुकसान से बचा रही हैं। अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से कहीं ज्यादा है और कभी कभी वो हमें उन चीजों से बचाता है जिन्हें हम जरूरी समझते हैं। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं जिसे आप अपने लिए बेहतरीन समझते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत और कोशिशों के बावजूद आपको वो नौकरी नहीं मिलती। उस लम्हे में ये एक बड़ी नाकामी महसूस हो सकती है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको एक बुरे काम के माहौल, तनाव या किसी ऐसी चीज से बचा रहा हो सकता है कि जो आपके ईमान और जहनी सुकून को मुतासिर कर सकती है। और कभी जब ताल्लुकात नाकाम हो जाते हैं तो ये बहुत तकलीफ दा हो सकता है। आपने अपने जज्बात, वक्त और ख्वाबों को किसी में लगा दिया हो और फिर सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन हम अक्सर ये नहीं समझते कि जब अल्लाह लोगों को हमारी जिंदगियों से हटाता है तो वो हमारी सजा नहीं होती, बल्कि वो हमारी हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि वो ताल्लुक या वो शख्स मुस्तकबिल में मुश्किलात का बास बन सकता है या आपको सीधे रास्ते से हटा सकता था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है कि तुम नहीं जानते कि ये आयत एक ताकतवर रिमाइंडर है कि जो हम अच्छा या बुरा समझते हैं वो हमेशा हकीकत के मुताबिक नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पर गौर करें। जब उन्हें रोका, यानी समंदर को उबूर करने से पहले अल्लाह की रहनुमाई से मोजिज़ाना तौर पर पार करना इब्तिदाई ताख़ैर उसके मिशन की नफी नहीं थी, बल्कि एक अजीम मोजिज़े के लिए अल्लाह की तरफ से तरतीब थी।
اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتے تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ تاخیر ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں، ہمارے مطابق نہیں ہوتے تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے انحصار کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحات در حقیقت روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سکھاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب ان ایکسپیکٹڈ بندشوں یا تاخیر کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لے رکے، غور کریں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان اوقات میں ایمان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہترین پلانر ہے اور جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے کر رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی کبھی اس کے بہترین تحفے بغیر جواب دی گئی دعاؤں یا نامکمل منصوبوں کے باعث آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، غم، اداسی، تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا چبھے تو اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے پائیں جو آپ کے قابو سے باہر محسوس ہو تو ایک گہری سانس لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کو بہترین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تاخیر راستے کی رکاوٹیں نہیں ہے بلکہ اللہ آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جو آپ کبھی اپنے کے لیے نہیں پلان کی ہوگی۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی کی اللہ آپ سے بات کر رہا ہے یہ ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، کھوئے ہوئے محسوس کر رہے ہوں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی ہوں اور اچانک آپ کو ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک اجنبی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ پیش کرتا ہے، ایک دوست جو بالکل اس وقت آپ سے رابطہ کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک بے ترتیب پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو وہ وضاحت فراہم کرتا ہے جس کی آپ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ پر اسرار طریقوں سے کام کرتا ہے، اکثر لوگوں، واقعات یا یہاں تک کہ چھوٹے روزمرہ کے واقعات کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ رہنمائی بھیجتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں اور پھر آپ کو اچانک ایک دوست سے ایک ٹیکسٹ پیغام موصول ہوتا ہے جو آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے اور بالکل وہی کہتا ہے جو آپ کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک آپ اسلامی لیکچر سن سکتے ہیں جہاں مقرر آپ کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے اور حل اور سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ محض اتفاقات نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ ہے اور آپ کو دکھانے کا کہ وہ آپ کی کوششوں سے آگاہ ہے اور وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی رہنمائی ایک اچانک الہام یا ایک خیال کی شکل میں آ سکتی ہے جو آپ کو کسی دیرینہ مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اللہ ہو سکتا ہے جو صحیح وقت پر آپ کے ذہن میں صحیح خیالات ڈال رہا ہو۔ آپ کبھی کبھار کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے بھی سامنا کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہو اور یہ آپ کے دل سے براہ راست بات کرتی ہو، آپ کو وہ رہنمائی یا یقین دہانی فراہم کرتی ہے
جس کی آپ کو تلاش ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیات اس بات پر غور دیتی ہے کہ اللہ کی مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہم توقع نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری مشکلات اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان وقتوں کے بارے میں سوچیں جب آپ نے خود کو پھنسے ہوئے محسوس کیا اور اچانک ایک حل نمودار ہو گیا۔ شاید آپ کے پاس پیسے کم تھے اور ایک دوست نے غیر متوقع طور پر آپ کا پرانا قرض واپس کر دیا، یا آپ جذباتی طور پر تھکے ہوئے تھے اور کسی نے آپ کی صورتحال جانے بغیر آپ کو بالکل وہی مدد فراہم کی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ یہ واقعات اللہ کے اس طریقے کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے اور آپ کو فراہم کر رہا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ ہار ماننے کے قریب ہو۔ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم کم سے کم توقع کرتے ہیں، اور کبھی کبھار سب سے زیادہ غیر متوقع لوگوں یا حالات کے ذریعے۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور اچانک ایک اجنبی جو شاید آپ کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن اللہ نے انہیں اس لمحے میں آپ کی مدد کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہے، جو دوسروں کے ذریعے کام کر رہی ہے، انہیں طریقوں سے جو ہم ہمیشہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں ملتی۔ کبھی کبھار اللہ ہمیں بہتر مواقع، نئی دوستیوں یا زندگیوں میں مثبت تبدیلیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سب اس کے طریقے ہیں جو ہمیں بہترین کی طرف لے جاتے ہیں۔ غور کریں کتنی بار چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہیں، یہاں تک جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ قسمت ہے نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہونے اور اپنی زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ جب مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تسلیم کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اپنے ایمان سے جڑے رہنے اور ان نشانیوں کا خیال رکھنے سے آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے منصوبوں پر اعتماد کو گہرا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کو غیر متوقع ذرائع سے مدد ملے تو یاد رکھیں اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ آپ ان لمحات کو اس کی دیکھ بھال اور رہنمائی کی واضح نشانیوں کی طور پر قبول کریں اور انہیں ہر حالت میں ایمان رکھنے کی ترغیب دیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے آپ سے بات کرنے کی سب سے گہری اور خوبصورت نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مکمل طور پر جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور اضطراب آپ کے کندھوں سے ہٹ گئے ہوں۔ یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک گہری سکون کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں۔ یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے اور آپ کی روح کو تسلی دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ خاص سکون اکثر اس وقت آتا ہے جب آپ اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کسی مشکل صورتحال میں ہو سکتے ہیں، زندگی کے چیلنجز سے مغلوب ہو سکتے ہیں، اور جب آپ نماز میں جھکتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اچانک آپ کو راحت اور امید کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ سے کہہ رہا ہو میں یہاں ہوں اور میرے پاس سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یہ احساس صرف نفسیاتی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، اللہ کی طرف سے براہ راست جواب ہے۔
جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھار یہ سکون کی کیفیت نماز کے مخصوص لمحات میں آ سکتی ہے، جیسے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، جو کہ بندے کا اپنے رب سے قریب ترین مقام ہوتا ہے۔ ان لمحات میں آپ اللہ کے قریب ہونے کا ایک منفرد احساس محسوس کر سکتے ہیں جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نہ صرف آپ کے الفاظ سن رہا ہے بلکہ آپ کے دل کے خلوص کو بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ صرف خاموشی سے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں تو یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہے اور آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز کے دوران یہ سکون صرف مشکل وقتوں تک محدود نہیں ہے، آپ اس وقت بھی محسوس کر سکتے ہیں جب آپ شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہوں یا صرف رہنمائی مانگ رہے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سافٹ ریمائنڈر ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور وہ آپ کے ذکر سے خوش ہے۔ جب آپ کا دل ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ کے کہی ہوئی پریشانیوں اور خدشات کا جواب دے رہا ہو، آپ کو آگے بڑھنے کی اندرونی طاقت فراہم کر رہا ہو۔ نماز کے علاوہ یہ سکون اس وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا اللہ کے کلام پر غور کر رہے ہوں۔ آپ خود کو مخصوص آیات کی طرف متوجہ باتیں ہیں جو براہ راست آپ کے دل سے بات کرتی ہے، آپ کو ایسے جوابات یا سکون فراہم کرتے ہیں جن کی ضرورت کا آپ کو علم بھی نہیں تھا۔ یہ لمحات خاص نشانیاں ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے کلام کے ذریعے رہنمائی کر رہا ہے، آپ کی روح کو سکون دے رہا ہے اور آپ کو مضبوط ایمان کے ساتھ رہنے کو یقین دہانی کروا رہا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، چاہے جواب اس شکل میں نہ آیا ہو جس کی آپ توقع کر رہے تھے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا کا جواب فوری طور پر آپ کی صورتحال کو بدل کر نہیں دیتا، بلکہ آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد مادی دنیا سے آگے بڑھ کر استحکام لاتی ہے۔ یہ لمحات ہمیں صبر اور اللہ کے وقت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ جب آپ نماز کے دوران سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ توکل کا سبب ہوتا ہے۔ مکمل بھروسہ اللہ پر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، چاہے آپ خود نہ دیکھ سکیں۔ اللہ ہر دعا سنی جاتی ہے اور ہر نماز کا جواب دیا جاتا ہے، چاہے جواب مختلف ہو، اور جو سکون آپ محسوس کرتے ہیں وہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے ان طریقوں سے جو آپ ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ یہ گہرا سکون آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترکیب ہے، نہ صرف ضرورت کے وقت بلکہ شکر گزاری اور خوشی کے لمحات میں بھی۔ یہ ریمائنڈر ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا صرف مدد مانگنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اپنے خالق کے ساتھ ایک محبت بھرا اور جاری تعلق قائم کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ نماز کے دوران یہ سکون کے لمحات اللہ کی طرف سے تحفے ہیں جو ہمیں اس کی لامحدود رحمت اور قربت کی یاد دلاتے ہیں۔ ان احساسات کو اپنائیں، ان پر غور کریں اور انہیں سکون اور طاقت کا ذریعہ بننے دیں۔ چاہے آپ کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو، جان لیں کہ اللہ کا سکون ہمیشہ آپ کی پہنچ ہے۔ جب بھی آپ اس کی طرف خلوص اور محبت کے ساتھ رجوع کریں، یاد رکھیں کہ یہ سکون اللہ کی بات چیت کے ایک واضح